नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 19 अगस्त है और आज दूसरे दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट मेंबर्स ने, मिनिस्टर्स ने अपनी हुकूमत की 2 बरस की जो अचीवमेंट्स हैं बावजूद चैलेंजेस के, उनका जिक्र जारी रखा। अब से चंद घंटे पहले एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने अपनी हुकूमत का, अपनी अचीवमेंट्स का बताया बहुत से मिनिस्टर्स ने, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, और अपोजिशन ने ज़ाहिर है कि अपनी जो है जवाबी तौर पे अपोजिशन ने ये साबित किया। आज मैं सबसे पहले आपको अपोजिशन का टुकड़ा सुनाऊंगा जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सिंध में जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने हुकूमत की कारकर्दगी पे किस किस्म का तबसरा किया। सबसे पहले सुनते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। सर्कुलर डेट पाकिस्तान का 1.04 खरब रुपए था, जो आज इनकी हुकूमत में 2.2 खरब रुपए पे है। पाकिस्तान का कुल कर्जा रुपी टर्म्स में 24.2 खरब रुपए था, 34.4 खरब रुपए हो चुका है। $1,652 जो पर कैपिटा इनकम थी पाकिस्तान में, वो गिर के $1,355 पे आ गई है। $1,355, 18% पर कैपिटा इनकम में कमी आई है। और वादा था इनका कि खुशगवार तब्दीली होगी। नाज़रीन, ये तो थे जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जिन्होंने सिंध में बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग की जो आपने देखा। PMLN की लीडरशिप ने इस तरह से कोई प्रेस ब्रीफिंग तो नहीं की, कम से कम हमारी नज़रों में नहीं आई। लेकिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर खाकार अब्बासी के साथ डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर रहे चंद महीने के लिए, उन्होंने बहुत ही तफसीली ट्विटर का सहारा लिया, बहुत ही तफसीली कमेंट्स किए हुकूमत की फाइनेंशियल और इकनॉमिक जो कारकर्दगी, उस हवाले से ग़ालिबन 13 या 14 उन्होंने ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने मुर्तज़ा वहाब की तरह, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा डिटेल उन्होंने दी, ग्रोथ के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, इम्पोर्ट्स के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से। और वो जब हम डिस्कशन करेंगे इस प्रोग्राम में अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो वो जो एदाद व शुमार हैं और जो उनके नुक्ते हैं वो मैं दोहराऊंगा, और एक दफ़ा फिर आप स्क्रीन पे एक एक नुक्ता जो है वो देख सकेंगे। अब मैं चलता हूँ हुकूमत की तरफ से। हुकूमत ने जो चंद घंटे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, कम से कम 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, ये शायद इससे भी ज़्यादा जो ब्रीफिंग की, उसमें किस तरह से हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस का बताया कि हमने क्या किया है गुज़िश्ता 2 बरस में। सबसे पहले हम सुन लेते हैं फवाद चौधरी साहब, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, इससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका एक टुकड़ा है तकरीबन 40 सेकंड का, वो क्या बताते हैं। मेड इन पाकिस्तान का जो लोगो है उसको हमने अपनाया। 26 फरवरी को पहले 2 केसेस जो हैं कोविड के पाकिस्तान में सरफेस हुए। 26 फरवरी को हम पाकिस्तान के अंदर कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीनों के बाद तकरीबन हम पाकिस्तान, ना सिर्फ ये कि हम अपनी कुछ तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो हम पाकिस्तान खुद बना रहा है, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान PPEs का दुनिया का मेजर एक्सपोर्टर है। 250 वेंटिलेटर्स माहाना अब हम बना रहे हैं। NRTC की कैपेसिटी है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ड्रैप दूसरी जो हमारी कंपनीज हैं उनको भी ये लाइसेंस अगर 1-2 हफ्तों में जारी कर देगी तो हमारी कैपेसिटी तकरीबन 700 वेंटिलेटर्स माहाना पे आ जाएगी, जिसके बाद हम एक्सपोर्ट के काबिल हो जाएंगे। जो इस टुकड़े में नहीं आपने सुना, वो फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो डायलिसिस मशीन्स भी बहुत जल्दी बनाना शुरू कर देगा, और पाकिस्तान जो है वो एनेस्थीसियोलॉजी मशीन जो खासी कॉम्प्लेक्स होती है वो भी बनाना शुरू कर देगा। और कैसे सियालकोट में इस सेक्टर की जो है वो परवरिश जो है वो की जा रही है। जो सीनियर मिनिस्टर्स थे फाइनेंस के हवाले से, जैसे एडवाइज़र हैं डॉक्टर हफीज़ शेख, और जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं असद उमर, वो एक दिन पहले अपनी ब्रीफिंग जो है इकनॉमिक इशूज़ के हवाले से कर सके थे। अब वो पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स हैं जो आप सेकेंडरी लाइन ऑफ मिनिस्ट्री कह सकते हैं। मुराद सईद साहब जो हैं, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री जो कम्युनिकेशन है उसके हवाले से किस तरह से तबसरा किया। वज़ारत मवासिलात ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ई-बिलिंग का आगाज़ किया अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। ई-बिलिंग, ई-टेंडरिंग, हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे चले जाएंगे। 750 मिलियन की हमने सेविंग की, नंबर 1। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी। मुल्क का एक शायद इदारा ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह एहतिसाब माफिया को उन्होंने हाथ डाला हुआ है, तो हमने इसमें अपना हिस्सा डालते हुए 12 अरब 56 करोड़ की स्पेशल ऑडिट और ऑडिट करके रिकवरी की है। हमारा रेवेन्यू 53 अरब से चला गया 103 अरब पे। 92.2% की ये इंक्रीज बनती है। नाज़रीन, आप देखा कि जो लाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो सेकेंडरी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनमें मिनिस्टर्स ने बुनियादी तौर पे अपनी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस के हवाले से बताया। इसके अलावा पंजाब रोज़गार प्रोग्राम जो है वो भी लॉन्च हुआ है।
اور جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس کے بھی بہت سے فیکٹس جو ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ میری کوشش ہوگی آج کی اس نشست میں مجھے جو میرے ساتھ پارٹیسپینٹس ہیں ڈاکٹر محمد شہباز گل صاحب جو کہ پرائم منسٹر کے اسسٹنٹ ہیں پولیٹیکل افیئرز اور پولیٹیکل میٹرز میں، وہ مجھے جوائن کر سکیں گے آفٹر اے بریف بریک۔ مجھے اپوزیشن کی طرف سے ان کے اینالسٹ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ مجھے جوائن کر سکیں گے۔ مجھے ہارون رشید صاحب جو ہیں پاکستان کے پرومیننٹ پولیٹیکل کامنٹیٹر جوائن کر سکیں گے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ریٹرک سے نکل کے یہ دیکھ سکیں کہ حکومت کس حد تک کچھ کر سکی ہے 2 برس میں، اخباروں کے اداریوں نے کیا لکھا ہے، اور کس حد تک حکومت جو ہے وہ چیزیں اچیو نہیں کر سکی، کس حد تک اپوزیشن کے الزامات جو ہیں وہ اس چیز پہ مبنی ہیں، چونکہ اپوزیشن وہ حقائق بتا رہی ہے، سمپٹومیٹک جس کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ خراب ہو گئی ہیں، کیوں وہ خراب ہوئی ہیں، میری کوشش ہوگی ہم اس کی بھی ڈسکشن کر سکیں۔ لیکن سب سے پہلے لیتے ہیں ایک بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین میرے تمام گیسٹ میرے ساتھ ہیں، چونکہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب جنہوں نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے وہ ان ٹکڑوں کو نہیں سن سکے، اور اپوزیشن کا جو موقف میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، ان کا جو ٹکڑا ہے وہ سب سے بہتر اور بہت آسان اور بہت الفاظ میں حکومت کی پرفارمنس کی ایک کرٹیک ہے۔ میں سب سے پہلے مرتضیٰ وہاب کے ٹکڑے کو دوبارہ سناتا ہوں آپ کو بھی اور ڈاکٹر شہباز گل کو بھی، اور پھر ہم اس کے اوپر ایک کاؤنٹر ویو لیتے ہیں حکومت کا آفٹر مرتضیٰ وہاب۔ سرکولر ڈیٹ پاکستان کا 1.04 کھرب روپے تھا، جو آج ان کی حکومت میں 2.2 کھرب روپے پہ ہے۔ پاکستان کا کل قرضہ روپی ٹرمز میں 24.2 کھرب روپے تھا، 34.4 کھرب روپے ہو چکا ہے۔ $1,652 جو پر کیپٹا انکم تھی پاکستان میں، وہ گر کے $1,355 پہ آ گئی ہے، $1,355۔ 18% پر کیپٹا انکم میں کمی آئی ہے، اور وعدہ تھا ان کا کہ خوشگوار تبدیلی ہوگی۔ وعدہ ان کا یہ تھا کہ خوشگوار تبدیلی ہوگی۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنے گیسٹ کو، ڈاکٹر شہباز گل صاحب میرے ساتھ ہیں، ہارون رشید صاحب بھی میرے ساتھ فون لائن پہ ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک ویڈیو لنک پہ میرے ساتھ لاہور سے ہیں۔ جی ڈاکٹر شہباز گل، جو خوشگوار تبدیلی کا خواب دکھایا تھا تحریک انصاف نے، پرائم منسٹر عمران خان نے، اس خوشگوار تبدیلی کا کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ معید۔ دیکھیے 2-3 چیزیں کوئکلی، کیونکہ آپ کے پاس پھر وقت کم آپ نے مرتضیٰ وہاب کو سن لیا؟ جی مرتضیٰ وہاب کے میں 2-3 جواب دے دوں، دینے تو نہیں چاہیے، ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ جو دینے کیوں نہیں چاہیے؟ میں بتاتا ہوں اس کا۔ ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ جو لوٹ کے جاتا ہے، جو میٹرک میں فیل ہوتا ہے، وہ بعد میں بیٹھ کے صاحب صرف یہ وجہ کہ میں اپوزیشن میں ہوں میری بات کا جواب دیں۔ مجھے آپ کی بات کا جواب دینا چاہیے، مجھے ہارون صاحب کی بات کا جواب دینا چاہیے، مجھے ایک عام شہری کی بات کا جواب دینا چاہیے، مجھے ان لوگوں کی باتوں کا کیا جواب دینا جو نیب زدہ ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا، منی لانڈرنگ کی، تباہی کی، جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ لیکن ہماری وجہ کیسے کنیکٹ کریں گے آپ؟ جی میں ابھی کرتا ہوں۔ دیکھیے انہوں نے کہا کہ جو خسارہ ہے وہ بھی مسلم لیگ نون بھی بار بار کہتی ہے، یہ بھی کہتے ہیں خسارہ جو ہے یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ بڑھا دیا۔ سرکولر ڈیٹ عام شہری کے لیے میں بتا دوں، صرف عام شہری کے لیے، کہ جو بجلی کا 1 یونٹ بنانے کی پوری دنیا میں قیمت تھی وہ اگر 10 پیسے تھی تو انہوں نے 18 پیسے پہ 20 پیسے پہ ایگریمنٹ کیے۔ اب اگر آپ اپنے گھر میں دودھ لیتے ہیں، میں عام شہری کو کہتا ہوں، اور آپ کی ساس جو ہیں وہ ایگریمنٹ کر جائیں کہ اگلے 10 سال آپ نے دودھ جو 2 لیٹر لیتے ہیں وہ مارکیٹ سے آپ نے 50 گنا زیادہ پیسوں پہ لینا ہے، تو آپ کے گھر میں سرکولر ڈیٹ تو اکٹھا ہوگا۔ ہماری گورنمنٹ ہو کسی اور کی ہو، سرکولر ڈیٹ نے تو اکٹھا ہونا ہے، اس میں ہمارا کمال تو نہیں ہے۔ اکٹھا کرنے میں، کم کرنے میں ہو سکتا ہے، اکٹھا کرنے میں نہیں، کیونکہ آپ کی ایک ایگریمنٹس ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ، ان ایگریمنٹ پہ آپ نے بجلی خریدی ہے۔ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں، وہ دیتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے ایگریمنٹ کیا کہ آپ سے بجلی اتنے میں خریدیں گے، ہم نے ان کی گورنمنٹس ایگریمنٹس کر کے گئیں، ہم آئے، ہمارے لیے وہی ایگریمنٹس ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا، ہم نے انہی کو اون کرنا ہے، سوورن گارنٹی۔ اور یہ زیادہ تر پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ نے۔ اب یہ جو ایگریمنٹس ہیں یہی مرتضیٰ وہاب صاحب کی گورنمنٹ نے جو کار کیا، اور بہت کچھ ہوا، سب کو پتا ہے کیا کچھ ہوا، راجہ رینٹل اور کیا کچھ نام مشہور تھے یہاں، ان لوگوں نے وہ دگنی پرائس پہ ایگریمنٹس کیے۔ اب ہم انہی ایگریمنٹس میں چیزیں خرید رہے ہیں، ان چیزوں کو بیچ سستا رہیں ٹھیک کیوں نہیں کر اور خرید مہنگی پہ رہیں۔ میں بتاتا ہوں ان کو اس لیے ٹھیک نہیں آپ کر سکتے کہ اس میں بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز انوالو ہیں۔ اگر آپ ٹھیک کریں تو آپ تو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، اس کے ہم پہ کیا اثرات ہونے ہیں،
پھر ہم کورٹس میں چلے جائیں گے, اس کے انٹرنیشنل کورٹس میں جائیں گے. تو ہم نے درمیانی رستہ نکالا ہے اب بہت ہی مشکل سے, 1 سال کی نیگوسیشن, 1.5 سال کی بات. اب آپ کو ان قریب ابھی وہ بہتر نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ اس پہ, پرائم منسٹر نے جتنی سٹیٹمنٹ دینی تھی وہ دے دی. بہت ہی ایفرٹ کے بعد ان کے ساتھ ہم نے کہا کہ ان لٹیروں کے ساتھ جو آپ نے ایگریمنٹ کیے تھے, یہ ہمارے ہاتھ جڑے ہیں, اس غریب قوم کو معاف کر دیں آپ لوگ. آپ تو بزنس مین بہتر نکلے ان سے, ان ڈاکوؤں سے بزنس مین بہتر نکلے. جو پیسہ وہ بنا سکتے تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کی کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ڈالر ٹرم میں یہ پروفٹ دیتے تھے 15%, اس کو روپی میں لے کے آئیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ سرکولر ڈیٹ ہم بیٹھے ہوں, کوئی بھی گورنمنٹ بیٹھی ہو, ایگریمنٹ یہ کر کے گئے ہر مہینے پڑے گا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ انہوں نے قرضہ زیادہ لے لیا. ہم نے کسی پروجیکٹ کے لیے, ہم نے کسی میگا پروجیکٹ کے لیے کوئی قرضہ لے کر یا گروی رکھ کر کوئی پروجیکٹ نہیں بنایا. ہم نے انسانوں پہ انویسٹمنٹ کی ہے. اب ہماری گورنمنٹ میں پہلی دفعہ یہ جو سال گزرا ہے, یہ جو سال گزرا ہے, یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سالوں کے بعد پرائمری سرپلس ہوا. پرائمری کا مطلب ہے جو حکومت کی آمدن ہے ٹیکسوں سے اور دوسری چیزوں سے, اور جو حکومت کے اخراجات ہیں, وہ بہت دیر کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کامیاب ہوئے ہیں, بہت سالوں کے بعد, کہ ہمارے اخراجات کم ہیں اور ہماری آمدن زیادہ ہے. لیکن پرائمری سرپلس میں ایک چیز ایڈ نہیں ہوتی, وہ ہوتی جو اپنے قرضوں پہ سود دینا ہے. ان قرضوں پہ سود دینے کے لیے بھی قرضے لینے پڑ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا پرائمری سرپلس کا مطلب بتایا کہ جو ہمارے اخراجات ہیں اور جو ہماری آمدن ہے وہ تقریباً برابر ہے. تھوڑے سے ہم نے اخراجات کم کیے, ان کے زمانے میں تو اربوں روپے خربوں روپے کے وہ. تو میں آخری چیز, تو ہم نے پہلی دفعہ پرائمری سرپلس کیا. ان کے لیے ہوئے قرضے پہ ہمیں قرضہ دینا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے اور قرضہ لینا پڑ رہا ہے, اور روپی ڈیپریشیٹ ہوا, وہ بھی پتا ہے ساگ ڈار صاحب نے کیسے رکھا. اور 10 کھرب کی بات کی ہے جی, وہ انہی کے لیے 24 کھرب سے بڑھا کے 34 کھرب. میں نے دوبارہ کہا, ایک طرف یہ ہمارے اوپر یہ کرٹیسائز کرتے کہ انہوں نے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا, انہوں نے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی, تو کدھر چلا گیا وہ قرضہ؟ پھر ایک زبان سے وہ کرتے ہیں کرٹیسزم, دوسری زبان سے کہتے ہیں او بھائی انہی کی کرتوتوں کے لیے وہ قرضہ لیا. جب آپ کا جب اتنا زیادہ ڈیفیسٹ ہوگا, 20 ارب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہوگا, کہاں سے پورا کرنا ہے؟ قرضوں سے پورا کرنا ہے. نیازی صاحب, حکومت کا موقف یہ ہے کہ پی 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 اور پی ایم ایل این نے اس قسم کے فائنینشیل ایگریمنٹس کیے ہیں, ایسے حالات پیدا کیے ہیں, اس قسم کے قرضے لیے ہیں جن کا انٹرسٹ دینے کے لیے, یعنی ان کا انٹرسٹ دینے کے لیے اب قرضے لینے پڑے ہیں, جس کو فائنانس اور اکنامکس کی زبان میں کہتے ہیں ڈیٹ ٹریپ. اور اس وقت بھی ہمارے ادارے کہتے تھے 2016 میں کہ حکومت پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا رہی ہے. کیا آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ آپ کیا آپ کا رد عمل ہے؟ ڈاکٹر صاحب, بڑا مشکل ہے. جس طرح کی آج کل صورتحال ہے, میں شہباز گل سے بالکل متفق ہوں کہ شہباز گل صاحب کا کام یہی ہے جو یہ کر رہے ہیں, اور اپوزیشن نے جو کام کیا ہے ان کا وہی ہے جو کر رہے ہیں. اب آیا شہباز گل صاحب سچ بول رہے ہیں یا اپوزیشن سچ بول رہی ہے, یہ عام آدمی جو ہے اس کا تعین کر لے گا. میرے خیال ہے کہ جس کے بعد 2 انفارمیشن ہوگی, اس کو یہ شہباز گل صاحب کو یا مرتضی وہاب صاحب کو یا مسلم نون کی قیادت کو قسم قرآن کھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لوگ تعین کر لیں گے کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے. باقی میں اوورال سمجھتا ہوں یہ پاکستان جو ہے وہ انتہائی مخدوش حالات سے گزر رہا ہے. پاکستان کی صورتحال جو ہے معاشی, سیاسی, ایک گورننس, وہ ایک انتہائی ابتری کا شکار ہے. میرے خیال میں کہ جتنے نامساعد حالات میں ایک طالب علم ہوں سیاسیات کا, میرا ایکچوئل جو میرا سبجیکٹ ہے وہ پیور سائنسز ہے, یہ انجینئرنگ ہے, لیکن چونکہ یہ پریکٹس کرتے کرتے مجھے بھی میری عمر پوری غارت ہو گئی اور جس جگہ پہنچا ہوں. اب دیکھیں کہ جو اشاری ہیں, آپ اب تو بجلی کی بات کر رہے ہیں, میرے بہت ہی برخوردار ہیں شہباز گل صاحب چھوٹے عزیز, یہ فرما رہے ہیں. اب یہ سوچیں کہ جب 2013 میں الیکشن ہو رہے تھے, یا جو گرمیاں تھیں, میں اس کو یوں کہنا چاہیے, تو پاکستان میں 24 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے بجلی نہیں تھی. ایک بالکل ایک غدر کالم تھا. شاید یہ یہاں نہ ہو پاکستان میں, ان کو معلوم نہ ہو کہ کیا بیت رہی تھی. لاہور جیسے شہروں میں تو 7-8 گھنٹے بجلی آ جاتی تھی 24 گھنٹے میں. میاں والی جو میرا شہر ہے وہاں ورچولی, جس کو کہنا چاہیے لٹرلی 24 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی. اب پرائرٹی یہ تھی کہ ملک آپ کا بالکل دیوالیہ ہوا تھا, جیسا کہ ہوتا ہے, حالات بڑے سخت خراب تھے. تو آیا کس طریقے سے کیا کانٹیکٹ ہوئے کیا نہیں ہوئے,
کہ آپ کی پرائرٹیز تھی کہ آپ 6-7 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے تھے. اب کی ساری انڈسٹری بند ہو آپ چکی یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت اس لیے زیادہ دینی پڑ گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون کی حکومت کو اور پیپلز پارٹی والوں نے اس لیے بجلی کے کانٹریکٹ بہت مہنگے میرا خیال ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو تو آپ نہ شامل کریں کیونکہ بجلی یہاں اس ملک میں پچھلے 68 ایئرز میں جتنی لگی تقریباً جو ہے نا مسلم نون میں 70 سال میں لگی, وہ مسلم نون کی حکومت نے اس کے تقریباً 12,000 وولٹ, ٹوٹل 18,000 پورے 70 سال میں لگی, 12,000 وولٹ جو ہے نا انہوں نے انٹروڈیوس کرائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ضرورت جو تھی اس کے اتنے پریشرز تھے کہ اس کے اندر جیسے ان کو کئی دفعہ اگر اس حکومت کو فیصلے لینے پڑتے ہیں پریشر میں, انہیں بھی لیے ہوں گے. لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے. جو لوگ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرے 70 سال سے, میرا کیس تو ان کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں اس میں میرے ملک نے ان کا قصور کیا کیا ہے, اس ملک نے کیا بگاڑا ہے کہ آپ نے اس ملک کو سیاسی استحکام دیا ہے. میں اس بات میں کنونسڈ ہوں کہ کوئی ملک دنیا کے اندر بتا دیں جو سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہو, جہاں آپ نے قوم کو ایک دوسرے سے لڑایا ہوا ہو, جہاں ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کی خون کی پیاسی ہو, ایک دوسرے کا جھوٹ کے پلندے بنائے اس لیے کہ دوسری سیاسی جماعت کو بچایا جا سکے. اس ملک کے اندر آپ نے ایک شے کیے کہ ملک کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنا دیا ہو, دشمن بنا دیا ہو. یہ آپ ملک یہاں کر کیا رہے ہیں, کہاں لے کے گئے ہیں؟ آج آپ نے ایک سی پیک جو ہے 2.5 سال پہلے جو شیلف کیا تھا, پھر آپ کو شروع کرنا پڑا. ان بٹوین آپ نے 3 سال پاکستان کو بند رکھا. آپ اشاریوں میں بات کریں تو فگرز لے لے. میں کہتا ہوں جی کہ جہاں پہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ہارون صاحب کو آنے دیں کہ جہاں ملک پہنچ گیا, ایک آخری بات کہ جہاں ملک پہنچ گیا ہے, مجھے خدشہ ہے کہ یہاں سے نکالنا, اس غلط صورتحال نکالنا مشکل, ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. ہارون رشید صاحب, آرگومنٹ یہ ہے حکومت کا کہ جو مسائل اپوزیشن جن کا ذکر کرتی ہے یہ بیسکلی میڈیسن کی لینگویج میں سمپٹومیٹک مسائل ہیں. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں, اپوزیشن ان کی طرف تو نشاندہی کرتی ہے, لیکن یہ بات نہیں کرتی کہ یہ سرکولر ڈیٹ, یہ اتنا بڑا ہوا خرچہ, یہ جو اور ڈیٹس ہیں سارے, یہ بڑے کیوں ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں. سو در حقیقت اپوزیشن آدھی کہانی سنا رہی ہے, پوری کہانی نہیں سنا رہی ہے. ہارون صاحب, پوری کہانی اس ملک میں کوئی بھی نہیں سناتا ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ ڈیٹ ان کی وجہ سے تھا, انہوں نے اپنے گھر بھرے ہیں, انہوں نے بدلے جو 5-4 گھر تو شہباز شریف صاحب کے تھے, اور زرداری صاحب نے جو کچھ کیا اس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں کیس کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے جو کرپشن ہوتی ہے. اور مسائل ہم سب کو معلوم ہے, پولیس میں کیا ہے, سول سروس میں کیا ہے, FBR میں کیا ہے, انڈسٹریلائزیشن کیوں نہیں ہوئی, جاگیردارانہ نظام کی خرابیاں کیا ہیں, ساری چیزیں ہم معلوم ہے. 20 سال سے تو ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ مکانات, اور یہ اور فلاں, اور یہ نہیں کریں گے, اور قرض نہیں لیں گے, خودکشی کر لیں گے, اور فلاں کریں گے. اور کیا آنے کے بعد کچھ کا اچھے کام بھی کیے, اس میں شبہ نہیں ہے, یہ خسارہ کام کرنے کی کوشش کی, مگر چونکہ نہ معاملہ فہمی ہے نہ مردم شناسی ہے, ایک بھیڑ جمع کر لی ہے. یہ جو یہ ہمارا وزیر خزانہ, اس طرح کے وزیر خزانہ کوئی ہوتے ہیں دنیا میں؟ کون ان کو رکھتا ہے؟ کہ پیپلز پارٹی نے رکھا تھا. اچھا, اب نہ آپ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ ناصر درانی صاحب کہاں چلے گئے؟ اور یہ بزدار جیسے لوگ وزیر اعلیٰ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اور یہ وزیروں کی طرح شکلیں ملادہ فرمائیں آپ. اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. 8,000 روپے وصول ہونے چاہیے. روز کہتے تھے عمران خان صاحب 8,000 روپے میں وہ وصول کر کے دکھاؤں گا. ایک تو یہ جو دعویٰ کرنے کی عادت ہے, انہیں یہ پتہ نہیں کہ دعویٰ تو کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے. 8,000 روپیہ, 8,000 ارب روپے جمع کریں گے, ہو سکتے ہیں. وہ زرداری صاحب نے ڈاکٹر سیٹل سے پوچھا ٹیکس بڑھ سکتا ہے, انہوں کا دگنا ہو جائے گا 1 سال میں, بڑھ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا 8-10 بڑے ڈیفالٹر پکڑنے ہوں گے, اس میں 1-2 آپ کے وزراء ہوں گے. اور وہ چپ کر گئے. اس میں کوئی ڈھنگ کا آدمی انہوں نے رکھا نہیں. پھر جو یہ حرکت ایک ایسی عجیب کی ہے, ایک تو اپنی برگزیدگی کا عمران خان صاحب میں اتنا احساس ہے جیسے وہ آسمان سے نازل ہوا اور زمین پہ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ملبہ وہ چھوڑ کے گئے تھے,
मगर इन्होंने इनमें क्या कोई किया? मामला अब यही रुके जरा, हुकूमत का इसमें नहीं। एक जवाब ले लें कि बेसिक आर्गुमेंट ये बनता है कि ये सही है कि पीपीपी और पीएमएलएन ने मलबा छोड़ा, उन्होंने गन मचाया, महंगे कर्जे लिए, महंगे पावर कॉन्ट्रैक्ट लिए, मिस मैनेजमेंट की, लेकिन पीटीआई की हुकूमत और इमरान खान की टीम को तो पता होना चाहिए था कि मसाइल हैं क्या, इनको अदराक क्यों नहीं था और इन्होंने जवाबन किया क्या? डॉक्टर शहबाज, देखिए मोईद, इसमें 2-3 बातें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि अगर आपके घर में चोरी हुई है, बहुत शदीद नुकसान हुआ है, लूटमार हुई और आप उससे बर्दाश्त करते रहें सालों तक, तो अब उसकी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में फर्नीचर भी चला गया है, टीवी भी चला गया, फ्रिज भी चला गया, तो अब वो आसमान से नहीं आ जाना, अब आपको फिर लंबा अरसा मेहनत करनी पड़नी है और वो चीज़ें बनानी पड़नी है। पीटीआई की गवर्नमेंट हो, दुनिया की कोई गवर्नमेंट हो, जिस तरह की ये लूटमार करके गए थे, जैसे ये मुल्क को दिवालिया करके गए थे, आप उसे 5 साल क्या 10 सालों में भी मुल्क को एशियन टाइगर पे तो खड़ा नहीं कर सकते, आपको टाइम लगना है, ये लंबी गेम है। अब आपको आने वाले, हमारी हुकूमत है, अवाम को फैसला करना पड़ना, अगले 25, 30, 40 साल आपने किसी बेईमान को दोबारा वोट नहीं देना, आपने ऐसे लोगों को वोट देना जो अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखते हैं, आपके सामने बात करते हैं। आज सिंध की गवर्नमेंट ने बात की, पूरे मुल्क में एक शख्स वेंटिलेटर ना होने की वजह से फौत हुआ, पूरे मुल्क में एक, और वो डॉक्टर साहब थे एक जो कराची में हुए। अच्छा, आज भी इन्होंने सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में शोर मचाया कि पाकिस्तान के अंदर आप सख्त तरीन लॉकडाउन कर दें, आप भी उन लोगों में शामिल थे। उसकी वजह यह है कि अशराफिया का एक ख्याल था, उनको लगता था कि आम बंदे से हमें ये बीमारी लग जानी है, हमें तमाम बीमारियां हमारे बच्चों को थोड़ी ना लगती हैं, वो तो गरीब का बच्चा पानी पीता है जोहड़ से, आपका या मेरा रिश्तेदार तो नहीं पीता पानी। पहली दफा एक ऐसी बीमारी आई जो बड़े, आपको जब मैं कह रहा हूं उसका मतलब आप मोईद पीरजादा नहीं, सारी हमारी जो क्लास है, आपके मेरी तरह के लोग, हमारे तमाम, मैंने खुल के कहा था क्या कि नहीं, मैं कह रहा था कि मैं आपको सिंगल आउट नहीं कर रहा, मतलब आपको पता है हमारे वाली जो लॉटरी सारी लॉकडाउन चाहती थी। अच्छा, इमरान खान साहब ने रिस्क लिया, अल्लाह के ऊपर भरोसा किया, लॉकडाउन नहीं किया। आज सिंध में सबसे ज्यादा स्प्रेड है, सबसे ज्यादा अमवात हैं, अगर आप आबादी के लिहाज से देख लीजिए, किसी लिहाज से देख लीजिए, कोविड का नुकसान सबसे ज्यादा है। और ये उस टाइम आइंस्टाइन बने हुए थे, रोज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, झूठ बोलने में तो इनको महारत है। अगली बात देखिए, 10 अरब रुपए की वीट चूहे खा जाते हैं, चोरी हो जाती है, जो नैब रिकवरी करती है इनकी। अगर आप दूसरी बात, 10 अरब रुपए की, 10 अरब रुपए की, 15 अरब की टोटल थी, 10 अरब नैब ने रिकवर कर लिया था इनके फूड डिपार्टमेंट से। नाले कराची के इनके साफ नहीं होते, और सीपैक का, ओ भाई सीपैक एक लार्जर चाइना का प्लान था जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ शेयर किया और पाकिस्तान ने एग्री किया, जिसमें हमारे सारे दिफाई इदारे, हमारे सारे लोग ऑन बोर्ड थे। उस टाइम बदकिस्मती से आपकी हुकूमत थी, बदकिस्मती इसलिए कि आपने उसमें भी कोई ना कोई रोड़े अटकाए होंगे जरूर उस टाइम, आप हस्बे मंशा। तो सीपैक, आपसे तो नाले साफ नहीं होते, आप सीपैक का रिवॉर्ड लेने पहुंच गए। देखिए, ये जो सारा नज्मो नस्क, जहां पे पीएन खड़ा है वो भी रिश्वत मांगता है। आप उसको, आपको मैं एक मजेदार एक इदारे की बात सुनाता हूं, इदारे का नाम ना पूछेगा, अभी वो केस चल रहा है इसलिए। एक इदारे में से चोरी हो रही थी पब्लिक की चीजों की, खाने पीने की अशिया होती थी उस इदारे में। उस इदारे को प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि उसकी ऑटोमेशन करते हैं। ठीक, ऑटोमेशन करने के लिए ठेके के लिए बिड करने दी गई। एक कंपनी ने ऐसी बिड की जिसमें काम होना पॉसिबल ही नहीं था, तो जब उनका इंटरव्यू किया, उनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो दूसरी कंपनी को बिड दे दी गई। वो कंपनी कोर्ट में चली गई कि जी ये ज्यादा बिड वाले को दे दी, हमने कम बिड दी थी, यहां करप्शन हुई। कोर्ट ने उनको स्टे ऑर्डर दे दिया। उन्होंने उसके बाद कभी ऑटोमेशन नहीं की क्योंकि उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि उस इदारे के मुलाजमीन ने वो फेक कंपनी खड़ी की थी। अच्छा, कि ना ऑटोमेशन हो, ना हमारी कभी चोरी पकड़ी जाए। अच्छा। और इसमें से हम चोरी करते, मीन जहां पे सिस्टम, अभी ये गालियां निकालने की बात कहते हैं, मैं हारून रशीद साहब को अभी एक दावत देता हूं, ये मेरे ट्विटर के पिछले 50, 60, 100, 300 ट्वीट निकाल लें, अगर उसके ऊपर पहले 3 ट्वीट्स के बाद लगातार गंदी गालियां ना हो तो वो किसे, हारून रशीद साहब कसूर आपका, बाल आपके सफेद है, मेरे नहीं है। आपकी जनरेशन ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट करप्शन की, यहां पर आपकी जनरेशन, जिसमें मेरे वालिदैन भी आते हैं, आपकी जनरेशन ने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपको नहीं कह रहा, आपको पता है मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, आपको पता है इस बात का। अच्छा, मैं आपसे बड़ा कुछ सीखता भी हूं। आपकी जनरेशन, जिसमें मेरे वालिदैन की जनरेशन भी आती है, आप लोगों ने इस मुल्क में ऐसी गंदी रिवायत दी कि एक औरत सड़क पे चल नहीं सकती अकेली, उसको हरास किया जाता है, और आप सोशल मीडिया पे गालियों से आपको लगता है ये पीटीआई कल्चर लाई है। आपके मुल्क में कहीं कल्चर है कि औरत अकेली चली जाए कहीं पर? ये कल्चर गंदगी का हमने बड़ी
یہ گندے پولیٹیشن کو ایکسپٹ کرنا، رشوت لینے والے کو، بالکل رشوت لینے والوں کے ساتھ رشتہ داری کرنا اور ان کے ترے بنانا، صاحب مجھے ایک بریک لینے ان دیجیے. کے یہ آپ کی جنریشن ہماری جنریشن کو یہ دے کے گئی ہے. ہماری جنریشن کیسی ہے؟ ہماری جنریشن کا کیا سوال ہے؟ ہم شریف لوگ ہیں. نہیں آپ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ظاہری بات ہے شریف لوگ ہیں، لیکن یہاں تک آپ ہی نے پہنچایا. ہمارا کیا ذرا تو آگے پتا چلے گا. ہارون صاحب ہمارا کیا ذرا تو 40 سال بعد پتا چلے گا. مجھے ایک بریک لینی. ہارون صاحب آپ مکمل کر لیں جلدی سے. مجھے بریک. انڈیویجول کا ہوتا ہے، جنریشن کا نہیں ہوتا، علاقے کا نہیں ہوتا، نسل کا نہیں ہوتا، زبان کا، پارٹی کا ہوتا ہے. اس کا مطلب رکیے مجھے بریک. اچھا انڈیویجول کا ہوتا ہے تو ہارون صاحب پارٹی کا ہوتا ہے. مجھے بریک لینی. تحریک انصاف کا کہاں سے پھر ہو گیا؟ آپ کی بات نے تو پھر ڈینائی کر دیا آپ کے آرگومنٹ کو. دینے سکھاتی ہے. اچھا تحریک انصاف سکھاتی ہے، پے کرتی ہے. آپ تو باتیں کرتے رہے ہمارے ورکرز کے ساتھ جلسوں میں تقریریں کرتے رہے کہ آپ سکھاتے تھے. ایم کیو ایم سے سیکھا ہے آپ سب لوگوں نے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. گولیاں بھی مارتی تھی. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینے دیجیے. مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. بات کو وہیں سے کنیکٹ کرتے ہیں. ہارون صاحب آپ کو یہی کیوں شک ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کی ہی کوئی ٹیمز کرتی ہیں؟ بیکاز مجھے تحریک انصاف والے اٹیک نہیں کرتے. میں جو ٹویٹ کرتا ہوں اس کے اوپر درجنوں سینکڑوں گالیاں اور بہت ہی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ تو اب ٹرینڈ ہے، یہ کوئی ایک پارٹی کا ٹرینڈ نہیں ہے. یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ انٹر ایجنسی کانفلکٹ ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پہ مجھے شک ہے کہ ان کے بٹن باہر سے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی باہر ہیں، وہ پاکستان میں ہیں بھی نہیں. کیوں ہارون صاحب؟ سر یہ فلسفے کی بات نہیں ہے، ہماری معلومات ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے، کوئی ایک پارٹی نہیں ہے. یہ غنڈہ گردی جو ہے یہ ایم کے ایم نے رائج کی، اس سے پہلے بھی تھی. یہ پچھلی صدی کے چوتھے عشرے میں بھی تھی. ایک بوڑھے آدمی سے ملا تھا، اس کے 2 ویکلی تھے، ایک کانگریس کی حمایت کرتا تھا، ایک مسلم لیگ کی حمایت کرتا تھا، اور فوج سرخیاں بھی ان میں لگتی تھی. یہ بر صغیر کا مزاج ہے، ٹھیک ہے. لیکن عمران خان صاحب نے انکریج کیا ہے اس بات. عمران خان نے انکریج کیا؟ یعنی میری بات تو سن رہے یار. میں نے ڈاکٹر سٹل کے ہاتھ انہیں میسج بھیجا کہ بند کریں یار، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تو رو جائیں، کوئی بات نہیں. اخبار نویسوں سے حکومتیں ناراضی ہوتی ہیں. انہوں نے وعدہ کیا. پورا معاشرہ غلاظت میں لدھڑا ہوا ہے کہ لیڈر کا کام ہوتا ہے معاشرے کی تقسیم اور تعصبات سے اوپر اٹھے، قوم کی اخلاقی تربیت کرے. کجا یہ کہ وہ کوئی یہ جو پنجاب کا وزیر اطلاع تھا، اس طرح کے آدمیوں کو کوئی ساتھ چارپائی پہ نہیں بیٹھنے دیتا. چلیں آپ کا. میں نے اس سے کہا ایک دفعہ عمران خان سے کہ یار جس آدمی کو کوئی چارپائی پہ بیٹھنے نہ دے اور 100 روپے ادھار نہ دے، تم اس کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیتے ہو، اس کو پھر ان کو. اب آپ واقعہ سن لینا. میں نے کہا یار یہ اس کو اپنا فخر امام صاحب کو شامل کر لو. میری تو آپ کو پتا بے تکلفی تھی. کہنے لگا بوڑھے ہیں، بزرگ آدمی ہیں. میں نے کہا ٹریکٹر چلوانا اس سے، اور پھر 2 ساشے جوان کو تم نے شامل کر لیا ہے. تو یہ تو حال ہے یار. کوئی سوجھ بوجھ حفیظ اللہ نیازی صاحب، کوئی بڑی پکچر دیکھنی چاہیے. کو معاشرے کی اخلاقی حالت اتنی مخدوش ہو چکی ہے اور سب مل جل کے اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. میں کوئکلی ایک بات بتاؤں. دیکھیے ہارون صاحب بزرگ ہیں ہمارے، اور انہوں نے ہمارا تحریک کا بہت سچ کا ساتھ دیا، بہت بولے. میں اس کے لیے ان کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے سوشل میڈیا کے والنٹیئرز ہیں، ورکرز ہیں، مجھے ان پہ بڑا فخر ہے تحریک انصاف کے، جنہوں نے یہ سافٹ ریولوشن لے کے آئے. عمران خان اور ان کے ان ورکرز کے بغیر ہم یہاں تک نہ پہنچ پاتے. پاکستان یہاں تک نہ پہنچ پاتا کہ جہاں کا پرائم منسٹر جو ہے وہ جب انٹرویو دیتا ہے تو یہ وہ اس کا جواب ہو گیا. کیا صرف باتوں پہ بات کی ہیراسمنٹ ہو سکتی ہے سوشل میڈیا پہ، یا آدمیوں کی بھی ہیراسمنٹ ہوتی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. مجھے اگر اسے کہتے ہیں دن میں 5000 لوگ گالی نکالیں، آپ کو گالیاں دیتے تو اس کے لیے مجھے عورت ہونے کی ضرورت. تو ہم جینڈر کارڈ کھیلتے ہیں، جینڈر کارڈ کھیلا جائے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. ڈاکٹر شیرین مزاری جو ہے وہ صرف عورتوں کا ایشو کیوں اٹھا رہی ہیں؟ میرے خیال میں وہ ان کو ایک جنرل ایشو اٹھانا چاہیے کہ یہ نان جینڈر اسپیسیفک ہے. میرے خیال میں وہ ہماری سینئر ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن انہیں ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنا چاہیے. اس کو ہیومن رائٹ سے جوڑنا چاہیے، نہ کہ جینڈر. اب فار ایگزامپل اگر ایک فیمیل آفیسر نے کرپشن کی ہو تو ہم صرف اس لیے چھوڑ دیں گے کہ وہ فیمیل ہے؟ بہت ساری جرنلسٹ ایسی ہیں فیمیل جن کا مجھے پتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی اسپوکس پرسن ہے. میں اب نام نہیں لوں گا، پھر کنٹروورشل ہو جائے گا. جی میں موجود نہیں تھی، میرا نام لیا. میں ان کے پروگرام میں نہیں جاتا. میں آپ کو ابھی کیمرے اب اس کے بعد دکھا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو میں آخری بات یہ یہاں پر کر دوں کہ ہمیں اپنے ورکر پہ بہت فخر ہے. ہم اپنے ورکر کو بالکل کبھی نہیں کہتے کہ آپ کرپشن کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری پارٹی میں لوگ کرپشن کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہوں گے؟
عمران خان صاحب دن رات بیٹھ کے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں اور روکتے ہیں. انہیں جب کسی کا پتہ لگتا ہے وہ اس کو اس کی پوزیشن سے ہٹا دیتے ہیں. لیکن ہارون صاحب یہ جتنے لوگوں کے آپ نے نام لیے, آپ بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہوں گے جو میرے خیال میں کرپٹ ہیں. تو ہماری سوسائٹی ایسی ہے, اب کیا کریں. نیازی صاحب ایک ذرا مختلف سوال آپ سے. کوئی جواز نہ ہوا. نہیں جب تک کسی کی کرپشن, اگر سر کسی کی کرپشن ثابت ہو تو خان صاحب ریموو کر دیتے ہیں. یہ سچ ہے یا نہیں؟ عثمان بزدار کو آپ کرپٹ ثابت کر دیں تو وہ اتار دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں, ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ایک واحد کرائیٹیریا نہیں ہے, انکمپیٹنس بھی کرائیٹیریا ہے. اچھا, انکمپیٹنس بھی ثابت کر دیں کسی طریقے سے آپ ان کی, اگر کوئی آپ کے پاس آپ کو پسند نہیں کوئی بندہ, ایک اور بات چاہیے, جتنے ثبوت آپ چاہیے آپ کو زیادہ پتا ہے. اور وہ ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین تھا تو اس نے گوشت ملازم رکھے ہوئے تھے. نائب کے چیئرمین سے کہیں ذرا اس کی انکوائری کرے, یا کسی اچھے پولیس افسر سے کہیں آپ کو کرے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, سر حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کنیکشن اب جڑا ہے. آپ وہ یہاں موجود نہیں, آپ کے پاس اگر کوئی بھی ایسا ثبوت ہے آپ کو بالکل پیش کرنا چاہیے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, آپ اس ڈسکشن سے, ہارون صاحب ذرا رکیے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, آپ کا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا, آپ اس ڈسکشن سے باہر ہو گئے. آپ کو ویسے کیا لگتا ہے ڈسکشن کے اگلے حصے میں کہ صرف کرپشن ہی ایک جو ہے وہ یارڈ سٹک ہو سکتی ہے, یا انکمپیٹنس بھی ایک یارڈ سٹک ہے پبلک آفس کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب بدقسمتی سمجھیں کہ یہ واحد حکومت ہے جس میں ساری چیزیں ہیں. کرپشن کی ہوش ربات داستانیں ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت جو کرپشن پاکستان کی مرکز و نیچے ہے, یہ اپنے وزیروں کو دیکھ لیں, عادل سواتی کو پیش کر دیں, عامر رکیانی صاحب کو پیش کر دیں, رزاق داؤد کا میمن ڈیم پیش کر دیں, یہ میں کہتا ہوں کہ بابر ایوان صاحب کو پیش کر دیں, جو بی آر ٹی کو پیش کر دیں. لیکن بات وہ کہتے ہیں نا کہ خرد کا نام جنو کا خرد سوچائے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, جو مرضی یہ کرتے رہے. دیکھیں میرا بیٹا جو ہے یہ کیس کے اندر, یہ گل صاحب کا بہت اچھا دوست ہے, وہ گل صاحب کا بڑا رسپیکٹ ہے اس کے دل میں. وہ بتائے گا کہ ساجد عباسی صاحب ہے کسٹم اپیلیٹ کورٹ کے, کوئی 10 بلین روپے کا ایک ایکسپورٹر ہے, اس کا کیس کیا ہوا ہے, 50 بڑے ایکسپورٹر میں آتا ہے. خدا گواہ ہے کہ بندے کو پکار کے ہوا ہے, اس بندے کی ایکسپورٹ کو انہوں نے زیرو کر دیا ہے صرف اس لیے کہ ایک فریولس چارجز کے اوپر کسٹم نے اس کے اوپر کہ آپ کا پراپرٹی رائٹ, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کا لیبل ہے اس کے اوپر. اچھا ٹھیک, 10 بلین کا پاکستان کے 50 بڑے ایکسپورٹر کو زیرو کر کے رکھ دیا. ایک جگہ پہ آپ کرنا چاہیے. دیکھیں تھوڑا سا ایک بات سن لیں, کہتے ہیں یو لیو بائی دا سورڈ, یو لیو بائی دا سورڈ, یو ڈائی بائی دا سورڈ. اس پہ خاصی بحث ہوگی. نیازی صاحب ذرا ہارون صاحب کو آنے دیجئے. ہارون صاحب, وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے بہت سی کمزوریاں اور ناکامیاں اور فیلئر اس حکومت کے بتائے ہیں, لیکن میں ڈان کا ایڈیٹوریل دیکھ رہا تھا جس پہ بہت تنقید ہوئی ہے, لیکن انہوں نے یہ مانا ہے کہ اس حکومت کی فورن پالیسی بڑی بھرپور رہی ہے. اس نے بالا کوٹ پہ ہندوستان کا جس طرح سے جواب دیا وہ بھی بہت ہی مؤثر تھا. این سی او سی جو بنایا, نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول جو سینٹر تھا, کمیونٹی کوآرڈینیشن سینٹر جو بنایا, اور جس طرح سے کووڈ-19 کو ہینڈل کیا وہ بھی بڑا زبردست ہے. احساس پروگرام جو ہے اس کا جو یوز کیا ہے کووڈ-19 میں وہ بھی بہت اچھا ہے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ سر, احساس پروگرام کی تو سب سے زیادہ تعریف اس ناچیز نے کی. فارن پالیسی پہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, سوائے اس کے کہ بھرپور سفارتی مہم کشمیر پہ نہیں چلا رہے, اس میں جھجک اور ترمل اور تذبذب کا شکار ہیں. فارن پالیسی پہ بالکل ٹھیک ہے, انہیں امداد ملنی چاہیے, اور پاکستان کے لیے مواقع بھی ہیں کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی اختیار کر لے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو حکومت سول ادارے تعمیر نہیں کرتے, تمام انسانی تاریخ یہ ہے اور تمام کنٹمپریری دنیا میں ہر دانا آدمی جانتا ہے کہ سول ادارے, اچھی پولیس, اچھی عدلیہ, اچھی سول سروس, پٹوار وغیرہ وغیرہ, آپ کو پتا ہے کہ ان کے بل پہ ترقی ہوتی ہے. یہ آدھا شہر امریکہ میں, آدھا میکسیکو میں ہے, 2-3 گنا آمدن کا فرق ہے. کوریا میں ایک تاریخ, ایک تہذیب, ایک مذہب, ایک پس منظر ہے, لیکن دونوں تو کوریاوں کے آمدن میں کتنا فرق ہے, سول اداروں کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں میں اکیلا کر دکھاؤں گا, میں 8,000 روپے جمع کر کے دکھاؤں گا. میں اسے پوچھا تھا جولی پھیلا کے جمع کرنے, وقت ہمارا یہ ہمت دکھائے نا, ایف بی آر کو ٹھیک کریں.
جی وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. ہارون صاحب کا, ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا, اور اسی طرح سے نیازی صاحب کا, حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین, کوشش یہ تھی ہماری کہ ہم ایک ریٹرک سے ہٹ کے حکومت کی پرفارمنس کو دیکھ سکیں کہ جو فیلئرز ہیں وہ کیا ہیں, جو کامیابیاں ہیں وہ کیا ہیں, اور اگر فیلئرز ہیں تو اس کی بنیادی طور پہ وجہ کیا ہے. یہ ڈسکشن آپ نے دیکھی, فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.